الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس وقت جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ بہت ہی بنیادی اور اہم ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنوان سمجھ بوجھ کر رکھا گیا، یوں ہی نہیں رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی بزرگی کو نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کا خلفشار ہے، بے اطمینانی ہے، کشمکش ہے قوموں میں، اور کتنی جنگیں انسانوں نے دیکھی ہیں، خون کے دریا بہے ہیں، جنگ عظیم اول دوم، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، مذہب کو ناک بدنام کرتے ہیں، یہ خونریزی کا مذہب ہے۔ قومیت، قوم پرستی نے، نیشنلزم نے انسانیت کو پارا پارا کر دیا، ان میں باہم عداوت پیدا کی، بوت پیدا کیا۔ باہم جو خوشگوار فضا ہونی چاہیے تھی، محبت کی فضا، ہمدردی کی فضا، ترحم کی فضا، وہ بالکل ختم سی ہو گئی۔ اس کی وجہ دراصل انسانیت کی عظمت اور اس کی حرمت کو برقرار نہ رکھنا۔ اسلام نے انسانیت کی جو تکریم کی ہے، جو مقام بلند عطا کیا ہے، وہ کوئی قوم نے وہ مقام عطا نہ کر سکی۔ نہایت جامع، ہر پہلو سے، کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں، وہ عظمت بخشی ہے۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کے وجود کے سلسلے میں اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے دیکھنے کی کہ وہ انسان کو کس منصب پر دیکھنا چاہتا ہے، منصبی ذمہ داری کیا عطا ہوئی اس کو۔ اس لیے کہ منصب اور مقصد سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی گروہ کا مقام کتنا بلند ہے اور کیسا ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے انجام کا۔ انسان کے لیے انجام، آخری انجام کیا مرتب کیا گیا ہے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو کو کور کیا ہے اسلام نے، نہایت جامع انداز۔ مقام بلند عطا کیا ہے، واقعی تکریم کی ہے انسانیت کی، انسانوں کی۔ جہاں یہ فرمایا
लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी, हुर्बत अता की। वहीं ये भी फरमाया कि इंसान लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन नेचर पर, बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, ज़ाहिर बातिन हर लिहाज से। ये अलग बात है कोई उसकी कदर न करे, पस्ती में जा गिरे। बेहतरीन साख्त। एक जगह फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, आमतौर पर तर्जमा करते हैं आप तो आलिम हैं कि मशक्क़त पैदा किया, लेकिन शाह साहब ने और गरीबुल कुरान में उसके मुरत्तिब लिखा है कि कबद के माने होते हैं मोतदुल कामा, यानी वही मकसद है इसका जो सूरह 3 में आया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, वही मफ़हूम इसका है। और अरब का शेर नकल किया है गरीब कुरान के अंदर, इसलिए उसको तरजीह देते वाले देते हैं। इंसान को ज़मीन पर बसाने का जो मंसूबा बना, तो आप जानते हैं फरिश्तों को तरद्दुद हुआ। जब इंसान को इख्तियार दिया जाएगा तो जुल्म भी करेंगे, खून भी बहाएंगे, फसाद भी बर्पा होगा। तो अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ। और फिर आदम को उनकी नस्ल में पैदा होने वाली शख्सियात का तारुफ करा दिया गया, अस्मा का। और फिर जैसा कि आप जानते हैं अरज़हुम अलल मलाइका, अरज़हुम अलल मलाइका, मलाइका के सामने पेश किया। अब तो नई नई इजाज़त से सब कुछ मुमकिन होता है, आने वालों के सभी पेश की कौन है। और फिर आदम से कहा कि तारुफ कराइए अपने बेटों का। तब फरिश्तों ने इकरार किया कि वाकई आलिमुल गैब आप ही हैं, और हमने कोई गुस्ताखी नहीं की थी, एक खटक मिटानी थी। नहनु नुसब्बिहु नुक़द्दिसु लक, हम तो आपकी तारीफ़ करते हैं, पाकी बयान करते हैं, कोई गुस्ताखी नहीं थी। दिखाया कि हुम आया है, हुम अशिया के लिए नहीं आता, ज़मीर क़ूल के लिए। अरज़हुम अलल मलाइका, खुद करीना है कि जो चीज़ दिखाई गई फरिश्तों को वो चीज़ें ही नहीं थी, अशख़ास थे। फिर आदम को एक इज़्ज़त बख्शनी थी कि तारुफ करा। तब फरिश्तों को मालूम हुआ कि इस गिरोह में ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे, हज़रत इदरीस होंगे, मूसा, बेशुमार पैगम्बर रसूल आएंगे और उनके खुलफा होंगे, उनके पैरों होंगे, और खातमुन नबीन उनके पैरों, उम्मत बर्पा होगी। तो भाई नजर सिर्फ कांटों पर, खुदा ने इनकार नहीं किया कि खून नहीं बहेगा, फसाद नहीं होगा, लेकिन ये पहलू भी है कि कांटों के डर से फूलों को न खिलने दें, ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अजमत बख्शी और धरती पर ज़मीन बसाया। यूँ तो इंसान की अजमत का हाल यह है, सख़लक़कुम मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान में ज़मीन में जो कुछ है इंसानों के लिए मुसख्खर किया गया है। चीज़ें ऑर्डर में हैं, खिदमत लगी हुई हैं। ये सूरज हो कि चाँद गर्दिश में आपके लिए, ये हवाएं, ये बादल, ये बर्फ आलूद चोटियाँ, ये मुस्कुराती हुई कलियाँ, ये हंसते हुए फूल, ये चौकड़ियाँ भरते हुए हिरन,
زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے. چار صبح تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. 3 تھے. ایک یہودی تھا, اس نے کہا ہمارے باپ نے 7 لاکھ چھوڑا ہے. 1 لاکھ بڑی چیز تھی اس زمانے میں. عیسائی نے کہا کہ ہمارے باپ نے 3 لاکھ چھوڑا ہے. مسلمان چپ سے کہا آپ نہیں بول رہے ہیں, آپ کے والد نے کچھ نہیں چھوڑا ہے. ہمارے والد تو 4 صبح چھوڑ کے گئے, زمین و آسمان ان کو عطا ہوا تھا چھوڑ گئے, نہ پوچھے کیا چھوڑا. شاید اس سے اچھی دنیا کوئی تھی جس عزم کیا, عزم سفر کیا. وہ لوگ حیران. ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں. بر و بحر میں سواریاں دی, قرآن کہتا ہے یہ ایک علامت ہے. اور تخلیق کے لحاظ سے عزت کا حال یہ ہے کہ انسان ماتی نہیں, روح سول ہے, جس کا اظہار ہوتا ہے جسم کے ذریعے سے. سول ہے. کسی نے کہا ہے کہ dust thou art to dust returns was not spoken of the soul. تم خاک ہو, خاک ملو گے, یہ روح کے لیے نہیں کہا گیا, جسم کے لیے کہا گیا ہے. خوب جانتا ہے زمین کیا گھٹاتی, زمین کچھ نہیں گھٹاتی, روح تو محفوظ رہتی ہے. اصل روح ہے. لکھنؤ میں کہ اسکول ہے غیر مسلم کا, تو لائبریری کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے سمندر سے بڑا آکاش ہے, سمندر سے بڑا آکاش ہے, اور آکاش سے بڑی روح ہے, آتما ہے. کہ بچے پڑھیں تو ان کے ذرا نگاہ میں آئے, کچھ سوچیں, تجسس پیدا ہو, غور فکر پیدا ہو ان کے اندر. آکاش سے بڑھ کر آتما ہے, اور آتما سے بڑا جو ہے پرماتما, سپریم بینگ جو ہے خدا ہے. ایک لنک ملے سوچنے کا. اپنے کہتے ہیں کہ اپنے انوروپ پیدا کیا, اپنے مثال کی طرح امیج آف گاڈ بنایا اس کو. بائبل میں خدا کو اسپرٹ کہا گیا ہے, مادی نہیں ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اپنی صورت پر. یہ اس کی بڑی فیاضی ہے. انسان کو ایک کرامت بخشی, علم, ارادہ, عمل, یہ کرامت بخشی, معمولی چیز نہیں ہے. اور کہا, فرمایا گیا تمہاری زندگی جو ہے سے جو عمل و کردار ظاہر ہو وہ خدائی کردار, خدا کے صفات کا عکس ہو. تو رحیم ہے, تمہارے اندر رحمت ہو, تمہارے اندر بھی رحمت ہو. منصف ہے, تم بھی انصاف کرو. وہ رحیم ہے تو تمہارے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے. وہ پاک ہے, تمہارے اندر بھی پاکی سے. حدیث کے اندر موجود ہے اس کی صفات, بالخصوص صفات جمالیہ کا اظہار ہو. خوئے ربانی رب نے بخشنا چاہا. کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی شرف کی بات ہے. قرآن میں ہے وما جعلنا علی الارض زینۃ لہا لیبلوکم ایکم احسن عملا. زمین پر جو کچھ ہے وہ زمین کے لیے باعث زینت ہے. کہ پر پالو چوٹیاں ہو, ہوائیں ہو, سبزہ زار ہو,
یہ نہ ہو تو زمین اجاڑ ہو کر رہ جائے. زمین کی خوبصورتی ان سے قائم ہے تاکہ وہ دیکھے کہ عمل کے ہاتھ سے تم میں سب سے بڑھ کر حسن کا حامل کون ہے. دونوں کلازوں میں ربط ہونا چاہیے. ایک زمین خوبصورت بنائی اور اس کا پورا اہتمام کیا. انہیں اس آیت میں افادی پہلو نہیں ہے کہ جب تمہارے جانوروں کی چارہ تمہارے خوراک، بلکہ صرف جمالی پہلو بیان کیا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے باعث زینت ہے. زمین کو خوبصورت بنایا تو تمہارے اندر بھی خوبصورتی آنی چاہیے، مکین کے اندر بھی خوبصورتی آنی چاہیے، اور خوبصورتی ہوگی حسن عمل سے. اور عمل کیا ہے؟ وہ اس کا احتساب کرو، کسب کرو خدا کی صفات سے. جب کوئی کام کرو سوچو کیا اس موقع خدا کیا فیصلہ کرتا، معاف کر دینے کا، حصہ دینے کا، مروت کا. خدا کی خاص صفت جو ہے فیاضی ہے. تو آئینہ بنایا. ایک شہر کے اندر غیر مسلموں کو بلایا گیا کہ دلی سے آئے ہوئے ہیں، کچھ وہ بیان کریں گے. تو ہم نے کہا لوگوں سے کہ سب RSS کے لوگ تھے، جن سنگھ کے لوگ غیر مسلم سب تھے، کچھ مسلمان تھوڑے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کوئی جادوگر آتا تو اس سے توقع رکھتے کہ جادو کچھ کھیل دکھائے گا، کرشمہ دکھائے گا. کوئی ڈاکٹر آتا میڈیکل تو اسے توقع کرتے کوئی صحت کے بارے میں بتائے گا. کوئی سیاح آتا کہیں سے تو اس سے امید رکھتے کہ وہ بتائے گا کہ سیاحت میں کیا کیا تجربات دیکھے، کیا دنیا دیکھی، کہاں کیا جائے بات دیکھے. ہم سے آپ توقع رکھتے ہو کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو بات صحیح ہے. تو اب ہم نے نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے، قوم کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اسلام آیا ہے بتانے کے لیے کہ انسان گریٹ ہے، انسان مہان ہے، انسان شریشٹھ ہے. چونکہ ہو بلکہ ایک مسلمان نے بیٹا بھاگا. ہم نے کہا بھائی کیا بھاگا؟ کہا وہ اپنے ساتھی کو بلانے گئی، ہندو ساتھی اس کو بلانے آیا. چل انسان گریٹ ہے، اگر انسان ہے تو مہان ہے. چونکہ ہو تو ہم نے کہا اس کی مہانتا اور بڑائی کی وجہ یہ نہیں کہ بہت ہاتھی زیادہ موٹا ہے یا گھوڑے زیادہ طاقتور، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہی آئینہ کامل حق کا. پھول صرف مسکراتا ہے، مطلب مہکتا ہے، محبت ظاہر نہیں کر سکتا، گفتگو الفت نہیں کر سکتا. سورج کرنوں سے ہماری زمین کو روشن کرتا ہے، لیکن نہان خانے دل کے لیے اس کے پاس روشنی نہیں ہے. کامل آئینہ انسانی ہے جو خدا کی صفات کا، اس کے جمال کا اظہار کر سکے. یہ آئینہ ہے، کامل آئینہ ہے، اس لیے مہان ہے. اب اسلام آیا ہے کہ یہ بڑائی، یہ کرامت، یہ بزرگی زندگی کے ہر شعبے میں کیسے مینٹین رکھے، کیسے باقی رکھے. ہو تعلیمات دی گئی سب، گھر کی زندگی میں پڑوسی کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ابناء نو کے ساتھ، معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں، جنگ میں، صلح میں، اس بڑکپن کو باقی رکھیں. اس ڈیٹیل میں اسلام نے تعلیم دی ہے، کوئی گوشہ جو ہے چھوڑا نہیں. بلکہ ایک تھنکر نے، غیر مسلم تھنکر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. نہ گیتا ہے، نہ وید ہے، نہ شاستر ہے، نہ اپنشد ہے. یہ راجنیت بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے، یہ معیشت بھی ہے، یہ معاشرت بھی ہے، زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر برہم گیان تک اس کے اندر ہے. علم باللہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے. ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اعتراف کیا اس نے؟ تو انسان کی جو کرامت ہے اسے جاننا چاہیے.
ایک پہلو یہ کہ منصب کے لحاظ سے کیا کرامت عطا کی گئی. انسان کو کہا گیا کہ تمہارے آئینے سے خدا کی صفات عالیہ کا، خدا کی صفات جمالیہ کا، اس کے وقار کا اظہار ہو، خوی ربانی کا اظہار ہو. اور پھر یہ بتایا گیا کہ خوی ربانی تو ملی آپ کو، تم خاک نہیں ہو، مادی نہیں ہے تمہارا وجود. مادی وجود سے تمہارے غیر مادی وجود کا اظہار ہوتا ہے. اس کو جانو. موت تمہیں فنا نہیں کرتی، موقع چھن جاتا ہے تمہارے کام کرنے کا، استحقاق پیدا ہونے کا، بڑی زندگی، دائمی زندگی کے لیے ختم ہو جاتا ہے وقت. تم سو لو. اس طرح سے مناسبت ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ مثالیں دیتا ہے. اور یہ دلیل ہے، دوام تمہارے لیے. بڑے بڑے تھنکر کہتے ہیں یہ دوام، دائمی تصور، دوام کا تصور بہت بڑی یافتہ ہے دنیا میں. ورنہ آدمی اندر ہی فناہی کے اندر رہتا ہے، کھا پی کر زندگی گزر جائے ڈھنگ سے، تو ہے نا، کچھ بچوں کے لیے کر جائیں ہم تو ہی کامیاب ہیں. کچھ نام ہو جائے، جے جے کار ہو، ہمارا زندہ باد نعرے لگائیں، کچھ نام کر جائیں، کامیاب ہے. بس قرآن کا مردہ کہو زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، راہ پر چلنے والے، اس پر پناہ ہونے والے. تمہاری راہ میں مٹتے ہیں سینکڑوں، تمہاری راہ میں ملتے ہیں خاک میں لاکھوں. اس آرزو میں کہ تم اپنی خاک پا سمجھو. تمہاری راہ میں ملتے ہیں خاک میں لاکھوں، اس آرزو میں کہ تم اپنی خاک پا سمجھو. یہ محبت کا کارنامہ ہے، کرشمہ ہے. دوام، اٹرنل لائف کا تصور جو ہے، بڑے بڑے تھنکر کہتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے بہت ہی بڑی یافت ہے. بھٹک گئے لوگ، مذہبی لوگ بھی اس کو غائب کر دیا، کہیں پنرجنم میں ڈال کر چکر ڈالا، کچھ کیا، کچھ مانتے ہی نہیں. جیسے ہمارے بدھسٹ وغیرہ مانتے ہی نہیں کوئی دائمی روح ہے. اور بعض تو خدا کو بھی تو تصور بھی ان کے یہاں ڈگمگ ہے. دوام کا تصور دیا. چنانچہ کہا گیا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر. آسمان زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی، بے مقصد نہیں کیا، حق کے ساتھ کی. اور حق کیا ہوتا ہے؟ با مقصد ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. حق جو ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے. حق کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں. حق جو ہے گڈ ہوتا ہے، وہ حق خیر ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، وہ ٹیمپرری نہیں ہوتا ہے. وہ عدل ہوتا ہے وہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ حسن جمال ہوتا ہے. اور حق جو ہوتا ہے وہ ہے کہ اس سے آپ لذت گیر ہو، انجوائے کریں، انجوائمنٹ کریں. وہ انجوائبل ہوتا ہے، وہ انجوائبل ہوتا ہے، ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. وہ انسان سے اختیار کرے. بندگی جسے غلامی کہہ دیتے ہیں، یہاں وہ بندی ہے، فطرت ہے.
متاع بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں سانے خدا، مقام بندی مان آرزو مندی یہ بڑی چیز ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، موت نہیں ہے، پلٹنا ہے تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، یعنی تمہارا انجام بھی خوش تر ہے، حسین تر ہے کہ تمہاری منزل وہ خود بنا، وہاں دوام ہے، وہاں مرگ نہیں، وہاں موت نہیں، وہاں اداسی نہیں، وہاں اندیشے نہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ خبر دوام کی معمولی بات نہیں ہے انسان کی۔ اس طرح سے ایک نقشہ آتا ہے انسان کا کہ کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اس کا مقدر کیا ہے۔ چیتا قبر نہیں ہے، فردوس ہے، خدا قرب ہے، بلکہ وہ آیت بار بار آتی ہے، اور ایک مولوی صاحب تو وہ میں آ گئے، کہا اس میں وہ طرف ہے جو کہیں ڈھونڈنے نہیں ملتا۔ انسان کی کرامت، اس کی بزرگی کی حال جس آیت بیان ہوا ہے، حیرت انگیز، ہوا خیر ثوابا خیر عقبا، ہوا خیر ثوابا خیر عقبا، تو وہ بھی بہترین اجر ثواب ہے اور بہترین انجام ہمارے لیے، جو ہمارے اجر ثواب کو اور ہمارے انجام کو اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے۔ ایک بڑے مہاتما تھے، بڑی نظر تھی ان کی ہندو دھرم گرنتھوں پر، شلوکوں پر بڑی نظر تھی ان کی، گیتا پر، اپنشد پر۔ ہم نے کہا اس ٹکر کوئی شلوک لاؤ بھائی، اس ٹکر کوئی شلوک اس سے برتر ہو یا کم سے کم ہمسر ہو اس کے، وہ خیر ثوابوں خیر اجر ثواب کو ہمارے انجام اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت، ایسی بڑی فیاضی، یہ مقام بلند ہے، آپ غور کیجیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بہت پڑھا میں نے، بہت ادھین کیا میں نے، ایسی وجد انگیز آیت، ایسا وجد انگیز شلوک رچا ہم کو کہیں نہیں ملا۔ انجام بھی تو اصل ہے، بیچ کی کڑیاں قابل اعتبار ہوتی ہیں، انجام اصل ہے، اس لیے ایک انجام وہ ہے جو ٹھہر جائے۔ بیچ میں کوئی حکومت کر رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، انجام اس کا بدتر ہے، جھوٹی تعریف کچھ لوگ کر لیں، اور انجام خدا کی ناراضی، اس کا غضب ہے، ذلت ہے، جہنم کے عذاب ہے۔ سوچیے بار بار قرآن میں دوام کا ذکر اتنی بار کیا گیا ہے، دائمی حیات کا ذکر جو ہے قرآن میں بہت کیا گیا ہے۔ ایک تو خدا کا نام ہزاروں بار آیا مگر کہیں ادبی سخن پیدا نہیں ہوا، دوسرے دوام کو پہلے نظر رکھو، باقی جو چیزیں ہیں وہاں آپ کو اپنا ذمہ داری ادا کرنی ہے، یہ محصل حیات کا نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی آتا ہے کہ میتریی نام کی ایک استری تھی، عورت تھی، اس نے کہا کہ اس کے شوہر دے رہے تھے سونا چاندی، اس نے کہا کہ ہم کو تو وہ چاہیے جو عمل بنا سکے، جو ہمیں عمل نہ بنا سکے، اس کی کوئی وقت ہمارے نگاہ میں نہیں ہے۔ اس کی بات میں اتنا وزن تھا، ہزاروں سال گزر گئے مگر یہاں کی فضا میں اس کی بات اب بھی گونج رہی ہے۔ کیا ہے اخلدہ مال سمجھتا ہے کہ ان مال ہو اخلدہ سمجھتا ہے کہ مال اسے عمل بنا دے گا۔ قرآن کہتا ہے
دیکھیے ایک بات سنیے، قرآن میں بہت سی باتیں آپ تو علماء میں سے صرف آپ کو حاصل ہے، عزت محب ہے آپ، ہے نا، تدبر کیجیے، عجائب بات اسے ختم ہونے والے نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے امر بنا دے گا، ایسا نہیں، امر نہیں بنا، تو اس کا مطلب کوئی چیز ہے امر بنانے والی، اس کی تلاش کرو۔ یہ مال امر نہیں بنائے گا، جو امر نہیں بنا سکے وہ تو کھیل ہوا، لو نہیں ہوا۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ امر بنائے گا، اس کے امر نہیں بنائے گا، امر بنانے والی کوئی اور چیز ہے، وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان اور حسن عمل، عمل ہو تو زندگی کیا حسن، عمل میں جو حسن ظاہر ہوتا ہے قابل قدر ہوتا ہے۔ یہ چیز امر بناتی ہے، ضائع ہونے والی نہیں ہوتی وہ، جیسا کہ شاعر نے کہا بھی ہے، اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور۔ اس نے کہا کہ بیوٹی جو ہوتی ہے جوائے فار ایور، ہمیشہ مسرت، ہمیشہ کے لیے وہ مسرت کی چیز ہوتی ہے، مٹنے والی نہیں ہوتی، وہ ایسی قدر رکھتی ہے اپنے اندر تو اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا اسلوک ہم کو کہیں نہیں ملا جو اس تک کر گئے، اپنی ذات سے، یہ ہے انسان کی کرامت، یہ انسان کی بزرگی۔ اب ایک اور پہلو دیکھیے، انسان کے حقوق مقرر کیے گئے، انسان کی عزت کرو، ارادہ و عمل کی آزادی بخشی گئی، یہی فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے انسانوں کو۔ فرشتے پیدائشی معصوم ہیں، ان کو منتخب نہیں کرنا، منتخب کیے ہوئے ہیں عمل ان کے، ہمیں انتخاب کرنا ہے، یہ امتیاز ہے۔ سچائی، نیکی، خوش اتواری، کردار، یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ امتیاز ہے۔ یہ جو موقع دیا انتخاب کرنے کا، بڑا رسک لینا تھا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے غلط فیصلے کیے۔ انتخاب کرنا تھا ان کو فردوس، انتخاب کیا انہوں نے نرک دوزخ۔ انتخاب کرنا تھا بلندی کو، اور وہ سافرین بن گئے، پستی کو پسند کیا۔ انہیں رحمت بننا تھا دنیا کے لیے، بادل تو برستا ہے رحمت بن کر، اور یہ ظالم بن کے اٹھے۔ سورج امتیاز نہیں کرتا کہ کس کا گھر ہے، ہر ایک گھر پر چمکتا ہے وہ، چاندنی ہر ایک گھر، غریب ہو یا امیر ہو۔ ہم سورج سے بھی کم پر ہو گئے اگر ہم نے امتیاز کیا۔ انسان امتیاز کرتا ہے، اپنے لیے اور بانٹ دینے کے اور لینے کے اور ہوتے ہیں۔ سورج جو خادم تھا، خادم سے بدتر ہو گیا وہ۔ تو انسان کی عظمت کا یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا بھائی، ارادہ عمل کی۔ ہاں، ظلم کی اجازت نہیں ہے، ظلم ستم، دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے، ستم ہے، حقوق کا غصب کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاد کا بھی اصل مقصد ہے کہ ظلم کو مٹایا جائے، لوگوں کے لیے راہ ہموار ہو، جب جو ہے نہ ہو، شرک کفر جبر نہ بنے۔ یہ اور اتنا احترام کیا گیا کہ چہرے مت مارو، چہرے مت مارو، یہ نشان خدا کا ہے۔ مسئلہ نہ کرو، جنگ میں قیدی کو، مقتول کے چہرہ مت بگاڑو۔ ذمیوں کے حقوق مقرر کی گئے کہ انسان کا، اور ایک بڑا حق یہ ہے ان کا کہ ان کو ہم حق سے آشنا کریں۔ ان کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، ہمدردی کا بھی حق ہے، ترحم کا بھی حق ہے کہ ان کے حال ہی کہ نہیں، ان کے انجام کی بھی ہم فکر کریں۔ پیغمبر یہی تو کرتے تھے، کار نبوت یہی ہے اصل، لوگوں کو آگاہ کرنا، آگاہی بخشنا۔
آگاہ راست کرنا، بتانا تم قدر و قیمت کے حامل ہو، اپنی قدر و قیمت سمجھو۔ یہ دعوت جو ہے، یہ مقام جو ہے، اس سے بڑا مقام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ منصب آفاقی ہے جو سارے انسانوں کے لیے، قرآن میں کہا بھی گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس للناس، ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، سامنے لایا گیا ہے۔ ایسا آفاقی منصب نہ کسی وزیر اعظم کا ہوتا ہے، نہ کسی صدر مملکت کا ہوتا ہے، نہ کسی کا ہوتا ہے۔ سارے عالم، ساری انسانیت کے لیے ہے آپ، ہمارا ہر فرد۔ ایسی وسعت فکر، ایسی نگاہ آفاقی، ایسا عظیم منصب کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ترقی آپ دور میں دیکھیے۔ ٹوئن بھی جو مشہور مورخ ہے انگلینڈ کا، وہ لکھتا ہے کہ بھائیو نیشنلزم جو ہے، قومیت، راشٹربان سے بڑا فخر کرتے ہیں، یہ تو بت ہے، یہ انسانیت تو توڑتا ہے، یہ نظریہ، یہ فتنہ ہے وقت کا۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ہاں جو یونیورسل بردرہوڈ کا نظریہ ہے عالمی برادری کا، اس کو بھولیں نہیں، تازہ رکھیں، پہلے زیادہ آج اس کی ضرورت ہے۔ تو دعوت کی بھی اہمیت اس لحاظ سے کہ ہم انسانوں کی تکریم کریں، ان کا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو حق سے آگاہ کریں، بچائیں، ان کو دردمندی کا اظہار ہو۔ اور ایمان لانا تو اللہ کی توفیق پر، پیغمبر ذمہ بھی نہیں تھا کہ ایمان لا ہی دے، ایمان پیوست کر دیں دلوں میں نہیں، پہنچانا، پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اچھا پہنچانا جو ہے، پہنچانا ڈھنگ کیسے ہو؟ پہنچانے کی بھی ایک آرٹ ہے، فائن آرٹ ہے، انسانوں کو متوجہ کرنا۔ حق کو جو پیش کر رہے ہیں قابل قبول بنایا، خوبصورت بنائیں، دلاویز بنائیں، آسان بنائیں، اس میں ترقی کا راز چھپا ہوا ہو۔ وہ حق جو ہے، مخاطب جو ہے، مدعو جو ہے، اس پیغام سے اس کی قدر و قیمت کا اظہار ہوتا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم کہاں گری ہوئی تھی، اسے معلوم ہو آپ کا پیغام، آپ کی دعوت اس پر واضح کرے کہ قدر و قیمت کا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں ٹاپک کے سلسلے میں جو عرض کی گئیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ خود اس کو پھیلا سکتے ہیں۔